रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है, जिसमें कुरान अव्वल अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फ़ताबा अलैकुम व अफ़ा अन्कुम फ़लआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक, खालिक़ कायनात, मालिक अर्ज़ समा और मुदब्बिर इंसुजा के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन किराम, रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों को हम दो किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। पहली किस्म तो वो है कि अगर हम वो काम कर लेते हैं तो हमारा रोज़ा जो है वो टूट जाएगा और उसके बदले कफ़ारा अदा करना होगा, जिसको अगर जुर्माने का नाम दिया जाए तो बेजा नहीं है। दूसरी किस्म वो है कि अगर हम वो काम करते हैं तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा और उसके बदले सिर्फ़ उस दिन की क़ज़ा हम पर लाजिम है, कफ़ारा उसके अंदर नहीं है। तो आइए पहली किस्म की मैं बात करता हूँ कि अगर हमसे वो गलती हो गई और हमने वो काम कर लिया तो हमें कफ़ारा देना पड़ेगा। वो क्या है? वो है दिन में रोज़े की हालत में बीवी से जिमा कर लेना। अगर कोई रोज़ेदार दिन में अपनी बीवी से जिमा कर ले, हम बिस्तरी कर ले, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करे, बाकी दिन तक, पूरे दिन तक वो भूखा रहे। इसी तरीके से उसके लिए ज़रूरी है कि वो कफ़ारा अदा करे। आइए मैं एक हदीस के हवाले से आपके सामने उसका कफ़ारा रखना चाहता हूँ। उसका जुर्माना क्या होगा? अगर कोई रोज़ेदार रोज़े की हालत में दिन में अभी अपनी बीवी से जिमा कर लिया तो उसका जुर्माना क्या है, उसका कफ़ारा क्या है? सही बुखारी किताब उस्सौम, किताब नंबर 30, बाब नंबर 30, हदीस नंबर 1936। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। एक आदमी आया और कहा, हलक, अल्लाह के रसूल मैं तो हलाक हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मालक, क्या हुआ तुझे, तू क्यों ऐसी बात कर रहा है? तो उस आदमी ने कहा, मैंने अपनी बीवी से रोज़े की हालत में जिमा कर लिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तू एक गुलाम आज़ाद कर सकता है? तो उस आदमी ने कहा, ला, अल्लाह के रसूल मैं वो काम नहीं कर सकता। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तू 2 महीने लगातार रोज़ा रख सकता है? तो उस आदमी ने कहा, ला, अल्लाह के रसूल मैं ये भी नहीं कर सकता। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तू 60 मिस्कीन को, गरीब को खिला सकता है? ला, उस आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल मैं ये भी नहीं कर सकता। पूछने वाला नबी के दरबार ही में था कि इसी दौरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर की कुछ टोकरियाँ लाई गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐन साइल, पूछने वाला कहाँ है? तो पूछने वाले ने कहा, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिह, इसको ले ले और सदका कर दे। अल्लाह के रसूल मुझसे भी ज़्यादा कोई गरीब आदमी है? अल्लाह की कसम, ये 2 पहाड़ हैं, उसके दरमियान में मुझसे ज़्यादा गरीब कोई है ही नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। क्या हुआ? उसके बाद आपने कहा, अतइम अहलक, जाओ अपने घर वाले ही को खिला दो। तो ये हदीस हमें बतलाती है और इशारा करती है, और इस हदीस के अंदर कफ़ारा है, जुर्माना है उस आदमी का जो आदमी रोज़े की हालत में अपनी बीवी से जमा कर लेता है।
یا تو وہ ایک غلام کو آزاد کرے، یا اگر وہ نہیں کر سکتا تو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو کفارے کی شکل 3 طرح کی ہے، آدمی ایک غلام آزاد کرے، یا پھر 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے، یا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ اب یہاں میں چند مسائل بیان کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ اگر بیوی نے بھی رضامندی کا اظہار کیا ہے اور روزے کی حالت میں وہ بھی راضی رہی ہے تو اس پر بھی جرمانہ ہوگا، اس کو بھی کفارہ دینا پڑے گا، بالکل اسی طرح جس طریقے سے مرد کو ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہے، مسافر ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہے اور وہ روزے کی حالت میں ہے، تو سفر میں اگر اس نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو صرف اس دن کا کفارہ ہے، یعنی ایک روزہ رکھنا ہے، کیونکہ سفر میں ہونے کی وجہ سے اس کے لیے رخصت ہے۔ وہ کفارہ نہیں ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے، وہ کفارہ نہیں ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے، وہ جرمانہ نہیں ہے کہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے، بلکہ سفر میں ہونے کی وجہ سے اس کے لیے رخصت ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے ہوا تھا اور اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو وہ اس دن کے بدلے 1 دن روزہ رکھے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے کا کفارہ روزہ رکھ کر ادا کرتا ہے اور اس درمیان اگر اپنی بیوی سے دن میں جمع کر لیتا ہے تو اسے پھر دوبارہ وہ کفارہ نہیں دینا ہوگا کہ ایک غلام کو آزاد کرے، 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے، یا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلائے، بلکہ اس دن کے روزے کے بدلے اسے 1 دن روزہ رکھنا ہوگا۔ اسی طرح اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور بیماری کی حالت میں اس نے روزہ رکھ لیا ہے، اس درمیان میں اگر وہ اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے، دن میں ہم بستر ہو جاتا ہے، تو صرف اس روزے کی قضا ہے، کیونکہ بیمار ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رخصت دی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے روزہ رکھ لیا تھا، تو صرف وہ اس دن کے روزے کے بدلے 1 دن روزہ رکھے گا۔ اگر کوئی آدمی سفر سے واپس آیا اور واپس آنے کے بعد گھر پہنچا، اسی حالت میں اس کی بیوی بھی حیض سے یا نفاس سے پاک ہو گئی، دن کا ابھی کچھ حصہ باقی ہے، تو وہ سفر میں تھا، سفر سے واپس آیا ہے، اس کی بیوی حیض یا نفاس میں تھی، اس سے وہ پاک ہوئی ہے، اگر اس حالت میں بھی اس نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی قضا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفر میں ہونے کی وجہ سے اس کے لیے رخصت ہے، اور بیوی کے لیے حیض یا نفاس کی وجہ سے رخصت ہے۔ اگر صحت مند آدمی نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا، اس کے بعد وہ بیمار پڑ گیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے، یا ایک غلام کو آزاد کرے، یا 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے، یا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلائے، کیونکہ وہ بیمار بعد میں پڑا ہے، بعد میں بیمار ہونے کی وجہ سے اس کے لیے رخصت ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سفر میں جانے والا ہے لیکن وہ صبح صبح ہی اپنی بیوی سے جمع کر لیا دن میں، جبکہ سفر اس کو دوپہر کے بعد کرنا ہے، پھر بھی اس کو کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ سفر میں چلے جانے کے بعد روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، اور کفارہ وہی ہے، ایک غلام کو آزاد کرے، یا پھر 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے، یا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ اب ایک مسئلہ اہم ہے اس سلسلے میں، وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی واقعی ایسا ہے جس کو شریعت کا علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں دن میں بیوی سے جمع کر لیا، اس کو علم نہیں ہے، تو اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی قضا کرنا نہیں ہے۔ علماء کا کچھ یہ کہنا ہے، جس طریقے سے حسن کا قول ہے، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 26، ان جامع ناسین فلا شیء علیہ، اگر اس آدمی نے بھول چک کر اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم لوگ اسلام کے معاملے میں، ہم لوگ دین کے معاملے میں اتنے گئے گزرے ہو گئے، کوئی بھی چیز ہمیں معلوم نہیں پڑتی اور ہم بھولے میں کر جاتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں ہم کافی ہوشیار ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہوشیاری کرنا چاہیں گے کہ جی میں تو بھول کر ایسے جمع کر لیا تھا۔ جی نہیں، واقعی اجازت ہے یا رخصت ہے ان کے لیے جس کے پاس اس کا علم ہی نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے ضروری تھا کہ ہم لوگ علم حاصل کریں کہ روزہ میں روزہ توڑنے والی چیز کیا ہے۔ تو یہ پہلی قسم تھی جس کا میں نے تذکرہ کیا۔ اب میں روزہ توڑنے والی دوسری قسموں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، جس میں صرف اس دن کے بدلے روزہ رکھنا ہے، اس میں کفارہ نہیں ہے، اس میں جرمانہ نہیں ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ جان بوجھ کر کھا پی لینا،
اپنے پیٹ میں کوئی چیز داخل کر لینا، چاہے حلال ہے حرام ہے، اگر کوئی چیز آدمی اپنے منہ میں زبردستی داخل کر لیتا ہے تو اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے بدلے اسے صرف اس دن کا روزہ رکھنا ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے کھانا پینا صبح صادق تک حلال کیا تھا، اور اس کے بعد ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا. جیسا کہ اللہ نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187. تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، یعنی رات سے صبح صادق آ جائے، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو. تو دن میں کھانے پینے کا تذکرہ نہیں ہے. کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے صبح صادق تک مباح کیا تھا. اسی لیے تو حدیث کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزے کا جو بدلہ ہے میں ہی دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جو ہے دن میں کھانے پینے سے اور اپنی بیوی سے اپنی شہوت پوری کرنے سے رکا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الصوم کے نمبر 30 حدیث نمبر 1894، والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی الصیام لی وانا اجزی بہ. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک خوشبو سے بھی زیادہ عام ہے. اس لیے کہ بندے نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور اپنی شہوت کو پوری کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے میری وجہ سے، اس لیے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اور ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1151، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها لا 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ یترک شہوتہ وطعامہ من اجلی. ہر عمل جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، 10 گنے سے 700 گنا تک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کیونکہ بندہ کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کو پوری کرنے سے دن میں میری وجہ سے رکا ہوا ہے. لیکن یاد رکھیے رات میں اپنی خواہش اپنی بیوی سے پوری کرنا اسلام کے اندر جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیوی سے ملنا حلال قرار دیا ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. لیکن روزے کے دن میں منع ہے. تو وہ چیز اگر ہم وہ کر لیتے ہیں تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے بدلے ہمیں صرف اس دن کا کفارہ دینا ہے. وہ کیا تھا؟ زبردستی کھانا پینا. اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی وجہ سے بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھا، روزے کو ہم نے توڑ دیا، جمع کی وجہ سے نہیں بلکہ یوں ہی ہم نے روزہ نہیں رکھا. بہت سارے لوگ نہیں رکھتے ہیں. اگر ایک دن کا روزہ نہیں رکھے تو ضروری ہے اس کے لیے کہ اس کے بدلے ایک دن کا روزہ رکھے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. اسی طرح روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے وہ ہے کہ اگر عورت کو حیض آ گیا یا پھر نفاس آ گیا تو اس دوران بھی اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کے بدلے بعد میں روزے پورا کرنا ہے. روزہ بھی نہیں رکھنا ہے، نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، لیکن نماز بعد میں پوری نہیں کرنی ہے بلکہ روزہ ان کو پورا کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الحیض کتاب نمبر 6 باب نمبر 6 حدیث نمبر 304. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید یا بقرعید کے دن نکلے اور آپ نے نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد عورتوں کو بھی خطاب کیا. آپ نے کہا تصدقنا فانی اوریتکن اکثر من اہل النار، اے عورتوں کی جماعت صدقہ و خیرات کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تمہیں بہت زیادہ دیکھا ہے. ان عورتوں نے کہا بما یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تم لعن و طعن بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری ہو. اسی حدیث میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا ایسا نہیں ہے کہ حائضہ عورت روزہ نہیں رکھتی اور نماز نہیں پڑھتی؟ قلنا بلا، قلنا ان لوگوں نے کہا لا، ہاں ایسی ہی بات ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے منہ میں کوئی چیز نگل لے، چاہے وہ موتی ہو چاہے وہ دھاگا ہو، اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30
باب نمبر 32 باب الحجامت والقیء للصائم الصوم مما دخل ولیس مما خرج، کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس چیز سے جس چیز کو داخل کیا جائے، اس چیز سے نہیں جو چیز نکلتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے زبردستی قے کر دیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2380، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ، اگر کسی آدمی نے زبردستی قے کر لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے بدلے اسے ایک دن ہی روزہ رکھنا ہے، یہاں جرمانہ نہیں ہے بلکہ صرف اس دن کی قضا ہے۔ جس طرح زبردستی کھا پی لیا تو صرف اس دن کا روزہ رکھے، حیض یا نفاس آ گیا عورت کو تو اس کے بدلے روزہ رکھے، پھر اسی طرح آدمی نے زبردستی قے کر لیا تو اس دن کے بدلے ایک روزہ رکھ لے، کوئی چیز وہ نگل گیا تو اس کے بدلے وہ روزہ رکھ لے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے طاقتور انجیکشن لگایا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے بدلے اسے ایک دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اس چیز سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے جب آدمی اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، تو اسلام کو چھوڑنے کے بعد، مرتد ہو جانے کے بعد آدمی اسلام سے جب نکل جاتا ہے تو روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہ دوبارہ اسلام کے اندر آ گیا تو اس کے بدلے اسے ایک دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ توڑنے والی چیزوں میں یہ ہے کہ اگر آدمی صبح صادق سے لے کر اور سورج کے ڈوبنے تک بے ہوش رہا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس دن کے بدلے اسے روزہ رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کے جسم سے خون اتنا زیادہ نکال لیا گیا کہ اس کا اثر اس کے روزے پر پڑا، اس کے جسم پر پڑا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2367، افطر الحاجم والمحجوم، کہ پچھنا لگانے والا اور جس کا لگایا گیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی کے جسم سے خون زیادہ مقدار میں نکال لیا گیا ہے تو اس کا اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے بدلے اسے روزہ رکھنا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا، کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 1940، اکنتم تکرہون الحجامۃ للصائم لا الا من اجل الضعف، کیا تم لوگ حجامت کرنے کو یعنی پچھنا لگانے کو روزہ دار کے لیے مکروہ سمجھتے ہو؟ کہا نہیں، لیکن کمزوری کی وجہ سے آدمی کے جسم سے اتنا خون نکال لیا گیا ہے کہ وہ کمزور ہو گیا ہے، لاغر ہو گیا ہے، تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو خون کی ضرورت پڑتی ہے تو آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کو خون نہیں ملے گا تو وہ مر جائے گا، تو وہ آدمی اس کو خون دے اور ایک دن کا روزہ توڑ لے، کیونکہ کسی کی جان بچانا وہ زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح بولتے ہیں بلڈ ڈونیشن کرنا، اگر کوئی آدمی نے کر دیا لیکن اس کے جسم پر کوئی اثر نہیں پڑا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کے جسم پر اثر پڑ گیا اور اس کے روزے پر اثر پڑا تو اس کا اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے بدلے اسے ایک دن کا روزہ رکھنا ہے۔ روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آدمی کا گردہ نکالا گیا، آدمی کی کڈنی کو واش کیا گیا، صاف کیا گیا، اور صاف کرنے کے دوران کچھ غذائی مادہ داخل کر دیا گیا تو اس کا اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر صرف خون کو صاف کیا گیا ہے، کچھ طاقتور غذا اس کے اندر داخل نہیں کی گئی ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے اپنی منی کو نکالا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ جمہور علماء کا قول یہ ہے، علامہ ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنی کے اندر ذکر کیا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 189، وَلَوْ اسْتَمْنَا بِيَدِهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا لَا يَسُدُ صَوْمُهُ إِلَّا أَن يُنزِلَ فَإِنْ أَنزَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ، اگر کسی آدمی نے اپنے ہاتھ سے اپنے منی کو نکالا، چاہے اس کا جو بھی طریقہ ہو، تو اس نے حرام کام کیا، غلط کام کیا۔ اگر اس کو انزال نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس کی منی نکل گئی فسد صومہ، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس دن کے بدلے اسے ایک دن روزہ رکھنا ہے۔ لیکن یہاں علماء کا ایک قول یہ بھی ہے، جیسے علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب المحلہ میں جلد نمبر 6 میں ذکر کیا کہ آدمی نے اگر ایسا کام کیا تو اس نے غلط کام کیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے ایسا کام کیا، اپنی منی کو نکالا، چاہے جو بھی طریقہ ہو، اگر اس کو انزال ہو گیا
تو اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے. وہ کفارہ ایک غلام کو آزاد کرے یا 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے یا 60 مسکین کو کھلائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس دن کے بدلے اسے 1 دن کا روزہ رکھنا ہے. چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. روزہ توڑنے والی چیزیں کیا ہے؟ پہلی قسم جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ اگر آدمی نے روزے کی حالت میں دن میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے بدلے اسے ایک غلام کو آزاد کرنا یا 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا یا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اس عورت کے اوپر بھی واجب ہے. اگر اس عورت نے رضامندی کا اظہار کیا ہے، اس عورت کو پتا تھا کہ اس کا شوہر اس طریقے کی حرکت کر سکتا ہے، تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ دن میں بناؤ سنگار نہ کرے، بلکہ اپنے شوہر سے الگ تھلگ رہے، اپنے شوہر کو بچائے. رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آدمی جس طریقے سے چاہے اپنی بیوی سے ملے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ روزہ توڑنے والی ایک دوسری قسم ہے کہ اگر ہم نے وہ کام کر لیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے بدلے صرف اس دن کا روزہ رکھنا ہے. طاقتور انجیکشن لگا لیا، عورت کو حیض یا نفاس آ گیا، پھر اسی طرح زبردستی کسی نے قے کر لیا، پھر اسی طرح اگر کوئی آدمی بے ہوش ہے یا کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ دیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، پھر وہ دوبارہ اسلام میں آ جاتا ہے تو اس دن کے بدلے اسے روزہ رکھنا ہے. پھر اسی طرح اگر کسی آدمی نے اپنے منی کو خارج کیا ہے، چاہے جو بھی طریقہ ہو، تو جمہور علماء کے قول کے مطابق اگر اس کو انزال ہو گیا تو اس کا اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے بدلے اسے 1 دن کا روزہ رکھنا ہے. تو یہ چند باتیں جو میں نے بیان کی، یہ روزہ توڑنے والی چیزیں تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان جیسی چیزوں سے دور رکھے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.